बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि ईरान के 14 मुतालबात ने डोनाल्ड ट्रंप के तोते उड़ा दिए। उन 14 मुतालबात के अंदर ऐसे कौन से नुकात हैं जिस पर अमरीका मुतफिक हो सकता है और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनसे शायद ईरान पीछे हट जाए। लेकिन इन मुतालबात के दरमियान जब अमरीका के 9 मुतालबात सामने आए, जवाबन ईरान ने 14 मुतालबात रखे हैं, लेकिन नजरें इस चीज पर नहीं है। नजरें उन बयानात पर हैं जिन्होंने हड्डियों का गूदा जमा दिया, और वो मुतालबात और वो धमकियां, इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि क्या जंग फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं। और दूसरी जानब ईरान में जनाब वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब ने भी ऐसे ही बयान कुछ दिए हैं जिनसे अखज़ यही होता है कि शायद जंग नागुज़ीर है, क्योंकि मुतालबात जो हैं वो मानने पर अमरीका नहीं आ रहा और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का रोल इसमें बड़ा नुमायाँ है और वो है सालसी का। ये मुतालबात जो है ये पाकिस्तान के ज़रिए ही अमरीका तक पहुँचे। अब देखना यह है कि इन मुतालबात के जनाब मुस्तरद होने के बाद कितना वक्त दरकार होगा कि अमरीका जो इस पूरे खित्ते में अपनी जंगी ताकत को बढ़ा रहा है, और गल्फ कंट्री ख़ास तौर पर यूएई में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर अपने अड्डों पर जो असला है वो भी पहुँचा रहा है। दूसरी जानब जो ओपेक है, उसमें ओपेक प्लस जो है, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी ये जो गैप आया है यूएई के निकलने के बाद, ओपेक छोड़ने के बाद, उस गैप को फिल करने के लिए अपनी पैदावार को बढ़ाने का ऐलान किया। और दूसरी जानब अचानक से कुवैत के बारे में खबर सामने आती है कि कुवैत ने पहली मरतबा, हिस्ट्री में पहली मरतबा इस अप्रैल के महीने में क्रूड ऑयल निकाला ही नहीं है। क्या उनकी रिफाइनरीज जो हैं या जो ऑयल की साइट्स हैं वहाँ पर ईरानी हमले के बाद वो बहाल नहीं हो पाई, या उनकी मुरम्मत नहीं हुई, या फिर ये एक सियासी चाल है? जैसे पहले रूस ने सबसे पहले ये चाल चली कि अपनी पैदावार जो है वो रोकर फरोख्त को जुलाई तक मुअत्तल कर दिया, उसके बाद यूएई आता है और वो ओपेक को छोड़ देता है, और उसके बाद अब कुवैत से खबर आती है कि हम तेल नहीं निकालेंगे। इससे दुनिया को जनाब नुकसान तो होगा, क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर जो ऑयल का शेयर है वो इन्हीं ममालिक से जाता है। और इन मुतालबात के दरमियान और धमकियों के दरमियान असले की खरीदारी जोरों पर है। कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि जनाब कुवैत, कतर, यूएई और इसराइल ने अमेरिका से असला ख़रीदने की जो दरख्वास्त दी थी वो मंजूर हो चुकी है। आज इसराइल के हवाले से एक और बड़ी खबर रिपोर्ट होती है कि वो F-35 और F-15 तैयारे वो अमेरिका से ख़रीदने जा रहा है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जिसकी मंजूरी दी जा चुकी है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियाँ पहले यूरोप में यूके से लेकर फ्रांस, और फ्रांस से होते हुए इटली पहुँचे, फिर उन्होंने स्पेन को जनाब 24 अप्रैल को धमकी दी थी कि आपको नेटो से निकाल देंगे। अब जो कल से धमकियाँ सर्कुलेट हो रही थी उनमें अब बाकायदा अमल शुरू हो चुका है, और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फौजी था जिसको नेटो कहा जाता है वो बाकायदा टूट चुका है, क्योंकि 50,000 फौजी जर्मनी से वापस बुला लिए गए हैं। और इसके बाद यूरोप के 2 और ऐसे ममालिक हैं जहाँ से अमेरिका जो है अपनी फ़ौज को वापस बुलाएगा। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि कुछ ही देर बाद आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप जो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस ऐलान के बारे में सब लोग यही तवक्को कर रहे हैं, शायद मुतालबात के बारे में बात होगी, या फिर जो बयान कल रात को दिया गया था उसी का तसलसल होगा, यानी धमकियां और ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत किए जाने की बातें। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो खबर है कि ट्रंप विल अनाउंस एन अर्जेंट मेक एन अर्जेंट अनाउंसमेंट टुडे एट 4 PM ईस्टर्न टाइम, तो इस धमकी के अंदर, इस ऐलान के अंदर क्या आता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, एक तो जनाब चीन के हवाले से बड़ी खबरें हैं कि ईरानी तारीख में पहली मरतबा चीन ने जो तजारती जंग है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, और अपनी 5 कंपनियों को सख्त नताइज की धमकी दे दिया है कि ये जो अमेरिका ने आप पर पाबंदियाँ आयद की हैं उनको मुस्तरद करें। अगर आपने इन पाबंदियों को माना तो फिर हम बड़ा हर्जाना आपसे वसूल करेंगे।
اب یہ چین کے اندر چینی کمپنیوں کو چینی انتظامیہ چینی حکومت کہہ رہی ہے، اور کس کی مجال کہ وہ امریکہ کی بات مانیں، انہیں جیسے بھی ہو چین کی ہی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ کاروبار بھی وہیں پہ کرنا ہے، اور اصولاً امریکہ جب چاہے جیسے چاہے دنیا میں کسی بھی ملک پر پابندیاں لگا کے اس کا حشر نشر کر دیتا ہے، اور صرف ذاتی فائد کے لیے۔ ان میں جب پابندیوں کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب ایران جو ہے 47 سال سے پابندیوں کا شکار ہے۔ اب اس کی پورٹس کی ناکہ بندی کی گئی ہے، اور امریکہ نے اسے عارضی ناکہ بندی اور دوستانہ ناکہ بندی کا نام دیا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، آگے جا کے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پاکستان کے بارے نعرے ہوئے ہیں۔ گوادر پورٹ اور کراچی کی پورٹس جو ہیں ان پر اس وقت عالمی تجارت جو ہے وہ بڑے زوروں سے شروع ہوئی ہے۔ اب ایران کو پاکستان نے جتنی بھی اپنی پورٹس ہیں وہ ایران کو آفر کر دی ہیں کہ اب ہمارے ذریعے روٹ، یہ جو زمینی راستہ ہے، ہماری بندرگاہوں پر اپنا سامان اتاریے اور یہاں سے اپنے ملک لے جائیے۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت ان دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث بنا ہوا ہے، اور چاہتا ہے کہ جنگ بندی نہ ہو، جنگ کا مکمل خاتمہ ہو۔ اس کے ساتھ کہیں امریکہ بہادر ناراض تو نہیں ہونے والا، کیونکہ کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھی، چینی کمپنی جو تھی وہ گوادر پورٹ سے جناب اپنا بوریا بستر گول کر کے واپس چلی گئی۔ دوسری جانب چینی کمپنیوں کے حوالے سے کل خبر آئی کہ جناب ان کے گدھے کا گوشت پاکستان سے چاہیے، لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا، کمپنی جو ہے وہ ناراض ہوئی تھی۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ چینی کمپنی کو گدھے کا گوشت جناب چین لے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں گدھوں کی کھالیں جو ہے وہ بکتی تھی، اب گدھوں کا گوشت بھی جو ہے وہ چین کو دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ان خبروں کی جانب جو ہڈیوں کا گودا جما رہی ہیں، جو دھمکیاں ہیں، اور ان دھمکیوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ترتیب سے آپ کے سامنے میں خبریں رکھ دیتا ہوں کیونکہ خبریں آج کافی زیادہ ہیں۔ جناب سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے کہ ایران نے 14 مطالبات جو ہیں وہ امریکہ کو بھیج دی ہیں، اور ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے امریکی تجاویز کے جواب میں اپنا موقف واشنگٹن کو پہنچا دیا ہے۔ اس کی تصدیق خود صدر ٹرمپ نے بھی کی، کہ مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ایران کی تجاویز کا جائزہ تو لیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ انہیں قبول بھی کریں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق امریکہ کی 9 نکات پر مشتمل تجاویز کے جواب میں ایران نے 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہے۔ ان میں کہا گیا کہ امریکہ نے اپنی تجاویز میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، مگر ایران صرف جو مطالبات تمام کے تمام معاملات ہیں وہ 30 دن کے اندر حل کرنے کا کہہ رہا ہے۔ تسنیم ایجنسی کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ توجہ جنگ بندی میں توسیع کے بجائے مستقل جنگ کے خاتمے پر ہونی چاہیے۔ ایران کی جانب سے واشنگٹن جو تجاویز پہنچائی گئی ہیں ان میں سب سے خاص چیزیں کیا ہیں؟ دوبارہ سے جنگ نہ ہو، اس کی ضمانت دی جائے، ایران کے آس پاس سے امریکی فوجیوں کا انخلاء کیا جائے، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہو، منجمد اثاثوں کی بحالی جو 100 سے 120 ارب ڈالر ہے ان کی بحالی ہو، جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے ازالے یا ہرجانے کی ادائیگی کی جائے، ایران پر ہر قسم کی پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا اختتام ہو۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل نے پھر جنگی جرائم کمٹ کرتے ہوئے لبنان پر فضائی حملے کیے ہیں، اور آبِ ہرمز کے لیے ایک نئے طریقہ کار جیسے امور شامل ہیں۔ یہ مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان تجاویز پر امریکہ کے باضابطہ جواب کے منتظر ہیں۔ تو دوسری جانب ان تجاویز کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ ایران نے جو کچھ کیا اب تک ایران نے اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ہماری مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے، آبِ ہرمز کی ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے، مجھے ایران سے ڈیل کی تجاویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے، مجھے اس تجویز کے اصل الفاظ سے جلد آگاہ کیا جائے گا، جلد ہی جائزہ لوں گا، یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب تک ایران نے اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی، ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے امکانات موجود ہیں، ہماری ایران کی ناکہ بندی جناب وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ جرمنی سے، یہ وہ ہے جس سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، جرمنی سے 5000 سے زائد امریکی فوجی اہلکاروں کو نکال رہے ہیں، جرمنی سے 5000 سے کہیں زیادہ فوجی نکالیں گے۔ اس کے بعد وہ 2 ملک جن سے ڈونلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ ناراض ہیں وہ ہے اسپین اور اٹلی۔ اسپین کے وزیر اعظم اور اٹلی کی وزیر اعظم نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ توڑ جوابات دیے، جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے اڈے بھی نہیں دیں گے، فضائی حدود بھی نہیں دیں گے، اور خاص طور پر اطالوی وزیر اعظم
نے پوپ لیو کے بارے میں جو ریمارکس ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاس کی گئے تھے اس کے بعد اظہار ناراضگی کا برملا اظہار کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو بڑا بھرپور قسم کا جواب دیا تھا۔ اسپین نے اڈے نہیں دیے، فضائی حدود نہیں دی، بلکہ ایران پر حملے کو جنگی جرائم قرار دیا۔ اب اس کو پہلے نیٹو سے نکالنے کی دھمکی گئی، اور اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اٹلی اور اسپین سے بھی امریکی فوج نکال لی جائے گی۔ یہ ہے وہ خبر جس کے بعد نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بھائی جان اب نیٹو ختم شد۔ اس کے بعد پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیری مقدم، انہوں نے پاکستان کی ثالثی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس پر مہر ثبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے نیا مذاکراتی منصوبہ امریکہ تک پہنچا دیا۔ مذاکرات میں پیش رفت کا دار و مدار امریکی رد عمل اور رویے پر ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت امریکی رویے کی تبدیلی سے مشروط ہے۔ ایران اپنے موقف اور مطالبات میں شفاف ہے، اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران فوجی مفادات اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے نیا مذاکراتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موجودہ عمل میں پاکستان مرکزی ثالث ہے اور اس کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان بدستور ثالث ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری ایران کا واضح اور منطقی موقف دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کا رویہ غیر مستحکم ہے، ایران سفارتکاری کے راستے پر قائم ہے، مگر پیش رفت کا دار و مدار امریکہ کے جواب پر ہے۔ امریکہ کو جانحانہ رویہ ترک کرنا پڑے گا اور ایران کی ساورنٹی کا اور حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ یہاں پر پاکستان کا کردار جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، کیونکہ دونوں ممالک سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جناب پاکستان اور امریکہ اور ایران جو ہے باہمی رابطے میں ہے اور پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ کب اس پر کوئی واضح نتیجہ سامنے آتا ہے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے شاید آج کے اعلان کے بعد واضح ہو جائے کہ وہ جنگ چاہتا ہے یا پھر امن چاہتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جناب جو دھمکیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور اگر جنگ نہیں ہو رہی تو کیا دفاع کے لیے کل گلف سے خبر آئی اور آج اسرائیل سے خبر آئی کہ بھائی وہ اسلحہ خرید رہے ہیں۔ اسلحہ سجاوٹ کے لیے تو نہیں ہوگا، ظاہر جنگ میں استعمال کے لیے ہوگا یا اپنے دفاع کے لیے ہوگا۔ ایرانی دفتر خارجہ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنے آپ کو بحری قزاق کہہ کر بڑا چھاتی پھلا کر فخر سے کہا تھا نا کہ ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اس پر اب ایران کی جانب سے جو آفیشیل رد عمل ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بحری ناکہ بندی کے حوالے سے کہ وہ کارروائیوں کو جناب بحری قزاقوں کی طرح انجوائے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ براہ راست اور سنگین جنگی جرائم کا اعتراف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کے محاصرے کے نفاذ کے لیے بحری قزاقوں کی طرح عمل کر رہی ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر نے ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطی کو کھلے عام قزاقی قرار دیتے ہوئے فخر سے کہا ہے کہ ہم قزاقوں کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر کے اس بیان کو محض زبانی لغزش نہیں بلکہ بین الاقوامی بحری قوانین کے خلاف امریکی اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا براہ راست اور سنگین اعتراف جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے زور دیا کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بین الاقوامی قانون کی ایسی کھلی اور سنگین خلاف ورزیوں کو کسی بھی صورت معمول کا حصہ بننے سے روکنا ہوگا اور انہیں دو ٹوک جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد جناب وہ خبر آتی ہے جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں بتائی تھی اور کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر جنگ ختم ہو چکی، سیز فائر ہو چکا، مطالبات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور کچھ پر ہاں اور کچھ پر نہ ہونے والی ہے، تو بیانات صرف کیا لوگوں کو جیسے ٹرک کی بتی کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ مطمئن کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے جاگر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات بھی 1 2 3 ہوا تو ہم دوڑنا شروع کر دیں گے، یعنی جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ خبر جو ہے اس سے بھی خوفناک ہے جو اسرائیل سے آتی ہے۔ اسرائیلی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ اقدام کے خلاف اسرائیل اور امریکی عسکری سربراہوں کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی چیف آف سٹاف ایال زمیر اور سینٹ کام سربراہ بریڈ کوپر کے درمیان حالیہ دنوں میں متعدد رابطے ہوئے ہیں۔ ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات پر بات چیت کی گئی ہے۔ ٹی وی چینل 12 نے دعویٰ کیا کہ صہیونی فوج نے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ممکنہ حملے میں ایرانی توانائی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا جائے گا، ایرانی سڑکوں سمیت اہم انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کی دفاعی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔
امریکہ بھی ایران کے اندر محدود حملے کے آپشن پر غور کر رہا ہے۔ ممکنہ حملے سے متعلق تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور اسی خبر کی سپورٹنگ خبر جو ہے، مٹیریل جو ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی تیاریوں میں سنجیدگی کیسے ہے۔ کل جیسے اسلحے کی فروخت پر امریکہ کی جانب سے منظوری دی گئی، قطر، کویت، یو اے ای اور اسرائیل کے لیے دوسری جانب اب اسرائیل نے امریکہ سے F-35 اور F-15 طیارے خریدنے کی منظوری دی ہے، اور یہ بلین آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے۔ اس معاہدے کی مالیت 10 ارب بتائی جاتی ہے۔ یہ منظوری اسرائیل کی وزارتی کمیٹی برائے خریداری نے دی، جو دراصل 350 ارب شیکل جو کہ اسرائیلی کرنسی ہے، جو کہ اگر ڈالرز میں کنورٹ کریں تو 119 ارب ڈالر بنتی ہیں۔ اس بڑے دفاعی پلان کی جانب ان کا یہ پہلا قدم۔ وزارت دفاع کے مطابق یہ نئے اسکواڈرن اسرائیلی فوج کی طویل مدتی طاقت کا بنیادی حصہ ہوں گے، جو خطے میں خطرات کا مقابلہ کرنے اور اسرائیل کی فضائی برتری کو برقرار رکھنے میں مدد دیں گے۔ وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل عامر بارام نے کہا کہ جنگی ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ 10 سال یا اس سے زیادہ کے لیے فوجی برتری کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ نے ثابت کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا اسٹریٹجک تعلق کتنا اہم ہے، اور جدید فضائی طاقت کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل لاک ہیڈ مارٹن سے F-35 کا چوتھا اسکواڈرن اور بوئنگ سے F-15IA کا دوسرا اسکواڈرن خریدے گا۔ دسمبر میں بوئنگ کو 8.6 ارب ڈالر کا معاہدہ دیا گیا تھا، جس میں 25 نے F-15IA طیارے شامل ہیں، اور مزید 25 طیارے خریدنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اب اگلا مرحلہ امریکہ کی حکومت اور فوجی حکام کے ساتھ ان معاہدوں کو حتمی شکل دینا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے، اور اس میں 8 اپریل سے جنگ بندی نافذ ہے، اور امریکی بحریہ اب بھی ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جن سے نتیجہ نکالنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ جنگ کی بھرپور تیاری شروع ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جو گودا ہوتا ہے نا، اس کو جما دینے والی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں جو امریکہ کے 120 ممالک میں 752 فوجی اڈے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر کے اب اس پورے خطے میں جو 3 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز اس وقت پورے خطے کے لیے خطرات بنے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اس حوصلے کی بھرپور خریداری کے درمیان کیا ایران پر 1% بھی کوئی خوف طاری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ایران میں جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اور جیسے وہاں پر جان فدا میں 3 کروڑ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے، اس سے نتیجہ بڑی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ نہ وہاں کی قیادت خوف زدہ ہے، نہ وہاں کی عوام خوف زدہ ہے، اور نہ وہ جنگ میں دوبارہ جانے سے کو ڈر رہے ہیں۔ وہ سفارتکاری کو، ڈپلومیسی کو صرف اس لیے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ہر آپشن آزمایا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل امن کی بات نہیں سمجھتے، جن کو سمجھانے کے لیے پہلے 40 دن کی جنگ میں ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اب شاید امریکہ کی سپریمیسی کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو پھر ہولناک بھی ہوگی، خطرناک بھی ہوگی، اور نتیجہ خیز بھی ہوگی۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔